बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपके किसी कंधे में, दाएं या बाएं कंधे में या दोनों कंधों में एट अ टाइम दर्द महसूस होने लगा हो आपको, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंधे, उसकी हरकत वो महदूद हो गई हो और आप इस पे कोई चीज़ ना उठा सकते हो। फिर आपने इसके लिए कोई दवाई वगैरह, पेन किलर ली या कोई मसाज टकोर किया और उससे कुछ गुजारा हुआ, या फिर आप कि डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको तो फ्रोजन शोल्डर है। तो आज के वी लॉग में हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर से क्या मुराद है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, ये फ्रोजन शोल्डर की बीमारी कैसे शुरू होती है, कैसे बच जाती है, और आया ये खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है कि नहीं। अगर किसी शख्स को फ्रोजन शोल्डर की तशखीस हुई है तो उसका तरीका इलाज क्या है, और हम क्या कर सकते हैं कि हम फ्रोजन शोल्डर से अपने आप को बचा पाएं। और अगर हमें महसूस हो रहा है या हमें लग रहा है कि हमें फ्रोजन शोल्डर है तो कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन तमाम सवालात का जवाब ढूंढेंगे आज के वी लॉग में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक, ताकि हम जान सके कि फ्रोजन शोल्डर की हकीकत क्या है और इसकी मेडिकली इसका पर्सपेक्टिव क्या है, जो कि हम सबको, एक आम शख्स को मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम फ्रोजन शोल्डर पे बात करेंगे, तो आइए सबसे पहले ये समझ लें कि फ्रोजन शोल्डर से मुराद क्या है, या हम डॉक्टर हजरात फ्रोजन शोल्डर की डेफिनेशन कैसे करते हैं। तो हमारे लिए फ्रोजन शोल्डर ये वो कंडीशन है, वो बीमारी है कि जिसमें कंधा, कोई भी कंधा एट अ टाइम या दोनों कंधे एट वन टाइम, इनमें ये स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, इनकी मोबिलिटी, इनकी हरकत कम हो जाती है और इनमें दर्द महसूस होता है। तो कंधे का पेन, दर्द, उसकी मोबिलिटी का कम हो जाना और ये स्टिफ हो जाना, ये भी तीनों चीज़ें हो तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन, आप उर्दू में इसका मानी है फ्रोजन की जमी हुई चीज़। तो अगर कंधा जम गया है, तो अगर जम गया है तो नेचुरली ये जो अपनी मूवमेंट होती है वो उसकी चली जाती है, और ये कि उसमें दर्द भी होना शुरू हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर की वजूहात क्या हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं या कंडीशंस हैं, ये खुद अपनी तौर पे बीमारी नहीं है, अमूमन ये किसी और बीमारी का नतीजा होती है। तो एक तो ये है कि अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता आपके किसी कंधे को कोई इंजरी हुई थी या कोई इसको जोर आया था, तो अभी या कुछ अर्सा पहले, तो ये हो सकता है कि बाद में आपका कंधा वो फ्रोजन हो जाए और फ्रोजन शोल्डर का आप शिकार हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं, कि जिसमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। वो कौन सी बीमारियां हैं? अगर किसी को डायबिटीज है, ज़ियाबीतिस है, या शुगर की बीमारी है, या किसी को अगर थायराइड की बीमारी है, थायराइडाइटिस है, तो इन कंडीशंस में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस उसको बोलते हैं, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, तो आर्थराइटिस में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर एक और जो वजूहात हैं कि अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है या किसी वजह से इसको इमोबिलाइज किया गया था, उस वक्त भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा अगर एक और कंडीशंस हैं कि जिसमें मेनोपॉज होता है खवातीन में, जब वो पीरियड्स कम हो जाते हैं तो उस वक्त भी फ्रोजन शोल्डर होता है। और इसके साथ साथ 40 से 60 साल की उम्र में भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारी
ہو سکتی ہے۔ فروزن شولڈرز کی علامات کیا ہیں؟ تو فروزن شولڈر کی بیماری جب شروع ہوتی ہے تو شروع میں کسی ایک خاص اینگل میں جب آپ کندھے کو حرکت دیتے ہیں تو آپ کے کندھے میں درد آتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ بیماری مزید بڑھتی ہے تو یہ موبیلٹی جو ہوتی ہے وہ کسی ایک اینگل کی بجائے تمام سمتوں میں جب آپ اپنے کندھے کو حرکت دیتے ہیں تو وہ پینفل حرکت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس پہ کام نہیں کرتے تو آپ یہ ریسٹ ہوتی، اس میں پین نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، تو لاشعوری طور پہ آپ اس کندھے کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے تو یہ اس کی جو ریسٹرکشن آف موومنٹس ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، اور پین بھی پھر ایک ایسی حالت آ جاتی ہے کہ یہ ریسٹ پہ بھی، یہ بغیر حرکت یہ بھی اس میں درد ہوتا ہے، اس میں پین ہوتا ہے ڈے ٹائم پہ، لیکن رات کو نہیں ہوتا، اور بعد میں لیٹ سٹیجز میں رات کو بھی آپ اس کندھے کی درد سے سو نہیں پاتے ہیں۔ تو موبیلٹی، یہ حرکت یا اس کی جو مومنٹس ہیں اس کی محدود ہو جانا، اور اس میں درد ہونا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہونا، یہ فروزن شولڈر کی سمپٹمز میں ہیں، یہ خصوصیات میں شامل ہیں۔ ہم میڈیکلی ہم فروزن شولڈر کو 3 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں، یا اس کے 3 سٹیجز ہیں، اور یہ فروزن شولڈر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو کیئر نہ دی جائے، تو یہ 1 سے 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے۔ یہ سٹیجز جو ہیں، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ پہلے سٹیج کو فریزنگ سٹیج بولتے ہیں، فریزنگ یعنی جم جانے والی، جس میں ایک چیز جمتی ہے۔ پھر دوسرے سٹیج میں فروزن بولتے ہیں کہ یہ جم گئی ہے، اور تیسرے سٹیج کو تھائنگ بولتے ہیں، یعنی آپ برف کی مثال لیں تو جب آپ فریج میں پانی رکھتے ہیں تو جو آہستہ آہستہ اس میں وہ سخت ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ پہلا فریزنگ سٹیج ہے، اس کے بعد وہ فریز ہو جاتا ہے، فروزن سٹیج، اور اس کے بعد جب آپ اس کو فریج سے نکال دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، جس کو تائنگ سٹیج بولتے ہیں۔ تو اسی طرح شولڈرز کے، فروزن شولڈر کے بھی 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ جو فریزنگ سٹیج ہے یہ 2 سے 9 مہینے تک لاسٹ کر سکتا ہے، یعنی اس کا دورانیہ 2 سے 9 مہینے تک ہو سکتا ہے، اور اس میں جس طرح کہ میں نے کہا کہ سٹفنس اور پین جب شروع ہوتا ہے، شروع میں کم ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ یہ زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب فروزن شولڈر آتا ہے جو کہ 4 سے 12 مہینے تک رہ سکتا ہے، اس میں آپ کا کندھا یا آپ کے دونوں کندھے مکمل طور پہ سٹف ہو جاتے ہیں، اور ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں آپ بالکل حرکت نہیں کر سکتے۔ اور تائنگ سٹیج جو ہے، جو کہ 5 سے 24 مہینے تک یہ لاسٹ کر سکتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ موبیلٹی آنی شروع ہو جاتی ہے اور درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کورس ہے کہ جس کورس میں آپ نے کوئی علاج نہیں کیا، اگر آپ نے علاج بھی کیا تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو سٹیجز ہوتے ہیں ادھر کوئک ہو جاتے ہیں، اور فروزن شولڈر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو فروزن شولڈر ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کیا، اور وہ آپ کو علاج کیا دے سکتا ہے؟ تو 2 طریقے کا علاج ہوتا ہے فروزن شولڈر کا، ایک ہوتا ہے کنزرویٹو ٹریٹمنٹ، اور ایک ہوتا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ میں مختلف قسم کی فیزیوتھراپیز ہیں، مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہیں، اس میں پین مینجمنٹس کے لیے طریقے ہیں، اس میں ڈرگز ہیں، کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں، دوائیاں ہیں جو کہ انفلیمیشن کو کم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پہ کچھ ایکسرسائزز وغیرہ، اسٹریچنگ ایکسرسائز ہیں جو کہ آپ کا فیزیوتھراپسٹ اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو ہیٹ اور کولڈ تھراپی جو ہوتی ہے، مساج ہوتا ہے، تو وہ بھی فروزن شولڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ فیزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ لائٹ، وہ انفراریڈ لائٹ، وہ لیمپ وغیرہ کی تھراپی یہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا فیزیوتھراپسٹ کرے گا۔ ٹائمز آتا ہے کہ جو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کو سرجیکل آپشن بھی آپ کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے، اور اس سرجیکل آپشن میں آرتھروسکوپک ریلیز ہے کہ جو پٹے جم گئے ان کو ریلیز کرتے ہیں، یا انڈر انیستھیزیا آپ کی جوائنٹس کی مینیپولیشن کی جاتی ہے تاکہ وہ جو ایڈیشنز ہیں وہ ٹوٹ جائیں، اور کبھی کبھار شولڈر آرتھروپلاسٹی بھی کی جاتی ہے۔ یہ تو سرجیکل آپریشن ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ فیزیوتھراپی سے اور ڈرگ سے اور ریگولر موبیلٹی سے فروزن شولڈر کا مسئلہ حل
ہو جاتا ہے۔ کچھ اور بھی علاج ہیں، طریقہ علاج ہیں جو کہ لوگ نے ٹرائی کی ہے، ڈاکٹروں نے ٹرائی کی ہے، مریض ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اور ان کو الٹرنیٹیو تھراپیز بولتے ہیں۔ اور الٹرنیٹیو تھراپیز میں آکوپنکچر شامل ہے، مساج تھراپی شامل ہے، کائروپریکٹک تھراپی شامل ہے، اور یوگا اور باقی پیلٹس، مختلف طریقے ہیں جو کہ نان میڈیکل ہیں، وہ بھی استعمال میں ہیں اور مروجہ ہیں، اور ان سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ گھر پہ آپ فروزن شولڈر کے لیے پینڈولم ایکسرسائزز ہیں، وال سلائیڈز ہیں، آرم سرکلز ہیں، یا ہیٹ کول پیکس ہیں، تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ گھر میں اس کا ریگولرلی جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے فروزن شولڈر کو کافی آرام آ سکتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ نیچرلی اور یہ آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا، آپ خود طور پہ نہیں کر سکتے۔ اپنے فروزن شولڈر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری، اسپیشلی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے شولڈرز کی موبیلٹی رکھیں، دوسرا یہ کہ ریگولر اسٹریچنگ ایکسرسائزز، گیمز، واکس وغیرہ یہ کریں، اپنے جو مسلز ہیں شولڈرز کے ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت لمبے عرصے تک جوائنٹس ایموبلائزیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، تو آپ کا فروزن شولڈر نہیں ہوگا۔ کب اگر آپ کو فروزن شولڈر کی تکلیف ہے، کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اگر اچانک بہت زیادہ درد شروع ہو جائے آپ کے کندھے میں، یا آپ کی موبیلٹی مکمل طور پہ چلی جائے، یا آپ بالکل ہی ہاتھ منہ نہیں کر سکتے، کندھا اس کے منہ میں نہیں کر سکتے، یا اس میں وہ چونٹیاں سی آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا آپ علاج لے رہے ہیں لیکن اس کا جو عام ہوم ریمیڈیز ہیں وہ لے رہے ہیں اور اس سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو اب یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے فیزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ وہ آپ کا معائنہ کرے گا، دیکھے گا کہ آپ کو کس ڈگری کا فروزن شولڈر ہے اور آپ کو کیا علاج چاہیے، اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی سرجیکل ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اسی طرح ہی رہا تو آپ ایک مستقل طور پہ بھی آپ میں یہ مسئلہ رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے فروزن شولڈر کے بارے میں بات کی۔ ہم نے جانا کہ فروزن شولڈر ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں کیا تکلیف، کس طرح بیماری بنتی ہے، بڑھتی ہے، اس کے مرحلے کیا ہیں، اور یہ کہ اس کے علاج میں فیزیوتھراپی کا کیا رول ہے، دوائیوں کا کیا رول ہے، سرجیکل کا کیا رول ہے، اور کس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور وہ کس وقت آپ کو کون سا طریقہ علاج تجویز کر سکتا ہے۔ تو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا، انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ولاگ میں ایک دوسرے ہیلتھ ایشو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔